सूरह मोमिन आयत नंबर 35 तक हमने पढ़ा था कि वो जो एक आपको बात बताई गई जो बड़ी खूबसूरती के साथ हम सब तक दिलों तक पहुंचने वाली होनी चाहिए कि अल्लाह भी मोहर लगा देते हैं अला कुल्ली कल्ब, हर उस कल्ब पर कि जो मुतकब्बिर हो और जो जब्बार हो। तो अब हमने अपनी बार बार अपने लिए गौर व फिक्र करना है कि हम किसी भी लेवल पर अल्लाह के नज़दीक मुतकब्बिर ना ठहराएं। देखिए लोग तो हमें हर अंदाज से किसी ना किसी अंदाज से अगर जब्बार या मुतकब्बिर समझें, लेकिन ऐसा ना हो कि हम वाकई हों। तो इसलिए हमारी अपनी बार बार हमें अपना मुहासबा भी करना है और अल्लाह के नज़दीक भी हम अल्लाह के बंदों के भी दरमियान पसंदीदा हों, लेकिन अल्लाह के नज़दीक तो ज़रूर हों। अब जनाब वही बात शुरू हो रही है कि वो जो मर्द मोमिन रजुल मोमिन का जो जिक्र था, जो मूसा अलैहिस्सलाम की फेवर में जिसने बात की, और अल्लाह ताला ने उसका जिक्र हमारे पास किया कि हमें भी तसल्ली और एक इंस्पिरेशन देने के लिए कि देखो अल्लाह की राह में बोलने वाले बोल सकते हैं और उनको फिर अजर अजीम भी बहुत मिलता है। तो अब जब उसने समझाया तो आपने देखा कि फिरऔन कितनी बेतुकी बातें करने लगा। उसकी फजूल बातों में एक और भी ये बात अल्लाह हमें बता रहे हैं, नहीं तो हमें नहीं पता चलता। अल्लाह ताला बताते हैं कि उसने फिर किस तरह से, जो हम आयत 36 देखेंगे कि वक़ौल फिरऔन, वो रजुल मोमिन जब उसने हक बोल दिया कि जी तुम इस बंदे को मार रहे हो, जबकि ये वो बात कर रहा है उसकी तायीद तुम्हारे पास पिछली किताबों में मौजूद है, यानी वो एक सच्चा इंसान है, एक नबी है, रसूल है, और आप उसको कत्ल करना चाहते हो। तो अब जनाब जब लोगों तक बातें पहुंच जाती हैं ना, तो जो बुरा इंसान होता है वो अपनी सफाई में फजूल वो एक्टिंग करता है कि जिसकी वजह से वो खुद भी फंस जाता है। तो अब आप देखेंगे कि फिरऔन की बात जो अल्लाह हमें बता रहे हैं कि वो शर्मिंदा होकर और कुछ इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाता है, कहता है या हामान, और हामान का जिक्र पहले भी मौजूद था कि ये उसका कोई राइट हैंड होगा। तो कहता है ए हामान इब्न ली सरहा, बना मेरे लिए एक ऊंचा महल, सरहा एक ऊंचा महल बना मेरे लिए, लअल्ली अबलुगु, ताकि मैं झांक सकूं, पहुंच सकूं, अल असबाब, रास्तों तक, सबब तक, वो जो अल्लाह इसका ऊपर है। यानी आपने गौर करना है कि आम अवाम इतनी जाहिल है कि जब वो ऊपर अल्लाह को मानती है कि जी आसमान के ऊपर है, हम सबका भी इशारा अक्सर जाता है कि खुदा की जात के लिए हम ऊपर देखते हैं, लेकिन हम सबका अकीदा ये भी है कि वो हर जगह भी मौजूद हैं, यानी हम टोटल अंडर ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा अकीदा भी है। हम जब कभी कहते हैं कि वो कहाँ गया, किसी की मौत हो गई होती है तो हम कहते हैं ऊपर गया, यानी ये एक हमारा मफहूम, एक स्टाइल, और अल्लाह को अर्श वाला मानना, ये सारी चीजें आप देख लीजिए हमेशा से थी, और अकीदे भी आपने देखे कि हमेशा से हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। तो अब आप ये देखें कि अवाम कितनी बेवकूफ होती है, और अवाम में से लोग बोलने वाले नहीं होते हैं कि वो कहता है अपने वजीर से कि ए हामान मेरे लिए एक ऊंचा महल बना ताकि मैं झांक सकूं रास्तों को, यानी अल्लाह के रास्ते तक मैं पहुंच सकूं। असबाब समावात, देख लीजिए, कहता है आसमानों के रास्तों में पहुंचूं, फअत्तलिआ इला इलाही मूसा, ताकि मैं झांक सकूं, इत्तला पा सकूं मूसा के माबूद की तरफ। यानी वो खुद भी अल्लाह को मानता था, लेकिन अल्लाह के ऑल अलोन होने को उसे बहुत बुरा लगता था। और फिर जो अकीदा करप्ट होते होते हम एक खुदा पर से भी चले जाते हैं। तो उसने कहा कि ताकि मैं झांक सकूं मूसा के इलाह तक, व इन्नी लअज़ुन्नुहु काज़िबा, ये उसके अल्फाज थे कि बेशक मैं अलबत्ता यकीन से कहता हूं, जन यानी गुमान, जन यानी यकीन। तो इस वक्त सेट क्या होगा लफ्ज कि मैं गुमान से मैं यकीन से कह सकता हूं उस मूसा के बारे में कि काजिबा,
کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں. یہ عام پبلک تک یہ لوگوں کو باتیں پہنچا رہا ہے جس سے لوگوں کی نشو نما ہوتی ہے. کبھی وہ ادھر دماغ بناتے ہیں, کبھی وہ مرد مومن والی باتیں سن کر امپریس ہوتے ہیں, کبھی وہ فرعون والی باتیں سن کر امپریس ہوتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس سے مجھے کیا سبق ملا کہ میں نے یہ سبق لیا کہ اپنا کام کرتے جاؤ, چاہے کوئی بڑا ٹائکون آ جائے, کوئی کرپٹ علماء آ جائیں, کوئی بڑے بڑے علامہ آ جائیں برائی بتانے کو, ہم نے اپنی بات کو جاری و ساری رکھنا ہے. دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہی شاہ سلمان نے بھی ایٹ لاسٹ کیا کہہ دیا, سب جانتے ہیں. اب اس کی پرسنالٹی پر بات ہوگی, کیونکہ جب بخاری پر اس نے بات کر دی ہے تو اب اس کی پرسنالٹی کو داغدار کیا جائے گا, کیونکہ وہ کہا جائے گا نا کہ یہ تو ہے ہی خراب انسان, تو اس کی تو باتیں بھی خراب ہی ہوں گی. لیکن اللہ نے پیدا کر دیا اور اللہ نے عربیوں میں سے ہی نکالا. تو یہ دیکھ لیجئے, بس سب دیکھنے اور سننے اور سمجھنے والی باتیں ہیں, اور سب کو یہ یاد رہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے اور جواب دینا ہے. تو جناب ادھر جو پوائنٹ ہم کو مل رہا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس نے بھی اپنی عوام کو بیوقوف بنایا, فرعون نے, اور لوگوں کو کہا کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں. یعنی یہ بھی اگر آپ بہت غور سے اس کی ڈیپتھ میں جائیں کہ کوئی دین ہی کی سیکیورٹی کرتے ہوئے, یعنی یہ جو کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں قتل کر دوں اور یہ تمہارے دین کو برباد کر دے گا, تو اس پر کلیئر ہوتا ہے کہ فرعون بھی بتا رہا تھا کہ میں بھی بہت دین جانتا ہوں, تو میں اس دین کے جانتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام تم سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ نہ کوئی رسول ہے اور نہ وہ پچھلی وحی کی تائید کر رہے ہیں. اس سے بار بار پتہ چلتا ہے کہ عام عوام الہامی کتابوں کو ڈائریکٹ پڑھنے کی زیادہ تر کوشش نہیں کرتی ہے. اچھا جی, اللہ تعالیٰ آگے ہمیں بتاتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ, اور اسی طرح مزین کر دیے گئے فرعون کے لیے سوء عملہ, اس کے برے اعمال کو. اللہ ہی کہہ رہے ہیں کہ سجا دیے گئے اس کے اعمال کو, وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ, اور روک دیا گیا وہ راہ راست سے, یعنی اللہ نے اسے راہ راست سے روکا, اس نے لوگوں کو راہ راست سے روکا, اور کس طرح سے اس کے برے اعمال میں بھی اس کو کامیابی کچھ نہ کچھ ملتی چلی گئی. لیکن اینڈ کیا ہوا کہ وما کید فرعون, نہیں ہوئی چال فرعون کی الا فی تباب. یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ایٹ لاسٹ وہ ذلیل و خوار ہوا, کہ نہیں تھی فرعون کی چال بازی مگر تمام کے تمام تباہی میں چلی گئی. تباہی کے لیے اس نے سب کچھ اپنے آپ کو خود برباد کیا. اب جناب جہاں یہ چل رہا ہے وہاں پیرالل آپ کے بالکل ساتھ جڑتا ہوا رجل مومن کی بھی باتیں چلتی چلی جا رہی ہیں. اب پھر ہمیں بڑی پیاری سی باتیں ملیں گی کہ رجل مومن نے کیا کہا. وقال الذی, اور کہنے لگا وہ شخص جو آمنا, جو ایمان لے آیا تھا, یعنی وہی رجل مومن کی بات. اس نے پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا یا قومی, اے میری قوم, اتبعونی, اتباع کرو میری. یہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ موڈ ہے, بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جب یہ نبی کہتے ہیں نا کہ اتباع کرو میری, تو ہم ان کے ناخن, چپل, پگڑی, کپڑے, داڑھی یہ سب لے لیتے ہیں. اب جب یہ رجل مومن نہ نبی ہے نہ رسول ہے, وہ کہہ رہا ہے اتباع کرو میری, تو اب یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ آ گیا نا کہ اب کون سی اتباع کرو گے. اب تو ماننا پڑے گا نا کہ وہی کی اتباع انسان کہتا ہے میری اتباع, اور اللہ اس کو رجل مومن کہہ رہے ہیں. ابھی بھی آپ کو مل گیا وقال الذی آمنا, مطلب اس کا تعارف پہ تعارف اللہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جو ایمان لایا تھا. اس نے کیا کہا, اتبعونی, میری اتباع کرو. تو بھی اللہ کرے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میری اتباع کا مطلب نبی کی پرسنالٹی کی اتباع نہیں ہوتی ہے, نبی کی باتوں کی اتباع ہوتی ہے. اور یہ تو نبی بھی نہیں تھا, تو اس نے بھی جب کہا کہ اتبعونی, تو یہ ہمارے لیے بہت سٹرونگ دلیل آ گئی کہ اب یہاں بتا دو کہ اب اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہی کی اتباع کرو. جب نبی کہتے ہیں میری اتباع کرو, تو گویا کہ
اللہ کی وحی کی، اللہ کی باتوں کی اتباع کرو، اہدکم سبیل الرشاد. دیکھیں وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے، اہدکم، میں ہدایت دوں گا تم کو، میں رہنمائی کروں گا تمہاری، سبیل الرشاد، اس راستے کی جو رشد والا ہوگا، جو بھلائی والا ہوگا. اب آپ دیکھیں یہ بھی انداز دیکھیں، اہدکم، اہدکم، اوریجن وہی ہدایت کی آ رہی ہے. اور اللہ اپنے نبی سے بھی کہتے ہیں کہ اے نبی انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے ہیں جس سے آپ محبت کریں اور جس سے آپ پیار کریں. تو اب یہ آیت آپ کے لیے اتنی مزے کی ہے اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے سامنے رکھنے والی ہے جو اتباع رسول کو کچھ اور سمجھتے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ دیکھ لیجئے کہ ہدایت بھی نبی نہیں دے سکتے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے. اب یہ اولو الالباب اس کو تمیز کے ساتھ پڑھیں گے کہ اس رجل مومن نے کہا کہ میری باتوں کی اتباع کرو، میں راستہ تمہیں دکھاؤں گا، جبکہ اوریجن آپ کو ہدایت ہی کا آ رہا ہے. میں رہنمائی کروں گا، میں ہدایت دوں گا تم کو بھلائی کے راستوں کی، یعنی اور اس کو ایکسپلین کیا گیا وہی کو کہ وہی آپ کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے. لیکن اے لوگوں، تم لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈال سکتے ہدایت. وہ دلوں میں جانے والی ہدایت تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. جب تک بندہ نہیں اٹھے گا اللہ اس کے دل میں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. اس لیے فضول باتیں کر کے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں جی سینہ چاک کر کے اور ان کے سینے میں نور بھر دیا گیا، یہ آپ انسلٹ کرتے ہو نبی کی. اور میں حیران ہوں کہ ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہماری اسکول کی کتابوں میں اور بچپن میں یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جی نبی کے سینے کو چاک کر کر دو شخص آئے اور انہوں نے نور بھر دیا. تو پھر آپ کو اللہ کیوں کہتے ہیں کہ نبی تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں؟ اگر نبی بہترین رول ماڈل ہیں تو پھر ہم سب کے بھی سینے کو چاک کر کے اور اس میں بھی نور بھر دیا جائے کہ ہمارے اندر برائی کرنے کی فرشتوں کی طرح صفتی نہ ہو. تو جناب اب موقع آ چکا ہے، اللہ نے ہم پر اللہ کی کتاب کھول دی. یہ اللہ کے عظیم ترین احسان ہے، یعنی اللہ نے ہم پر دنیا میں بے انتہا احسان کیے ہیں، لیکن اللہ کا عظیم احسان ہے کہ ہم بڑے بڑوں کے آگے کھڑے ہو کر اپنے نبی کے خلاف انشاءاللہ ایک بات بھی نہیں سنیں گے، بلکہ ہم بتائیں گے جو بات تم عزت دے رہے ہو نبی کی وہ تمہیں آئیڈیا نہیں کہ تم نبی کی انسلٹ کر رہے ہو. یعنی اس قدر ہم کم عقل لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے نزدیک جس بات سے اسے عزت دی جا رہی ہے وہ ایکچولی تم اس نبی کی بے عزتی کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سمجھنے والا اور حق کے ساتھ کام کرنے والا بنا دے. تو اب جناب اب آپ نے خود دیکھنا ہے، لوگوں کے آگے یہ آیت رکھنی ہے کہ اب آمنا، جس نے ایمان لایا تھا وہ شخص نے ٹرمنالوجی کیا یوز کی، جو اللہ کی کتاب نے بھی وہی ٹرمنالوجی یوز کی ہے کہ اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد. آگے ہم چلتے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں وہ مرد مومن نے کیا. اس نے کہا یا قومی، سیکنڈ ٹائم، کہ اے میری قوم، انما ہذہ الحیات الدنیا متاع. لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کیونکہ دیکھیں فرعون لوگوں کو بھی مالا مال کرتا ہوگا، یقیناً یہ میں اس کو کنسیڈر کروں گی اس بات کو کہ وہ لوگوں کو بہت ہی پیسے ویسے بھی دیتا ہوگا، خوشباش بھی رکھتا ہوگا، تو دنیا کی طرف بھی مائل کرتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مرد مومن سے یہ بھی بات کہلوا رہے ہیں کہ اے میری قوم، کہ یہ دنیا تو صرف سامان کی جگہ ہے اور فائدے کی جگہ ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. اس سے پتہ چلا کہ جو ہمیشگی کی ہے تو یہ دنیا اس کے کمپیریزن میں ٹیمپرری متاع کی جگہ ہے، اور جو آخرت ہے وہ دار القرار ہے، ہمیشہ کی جگہ ہے. ادھر بھی ہم نے بات یہی ڈسکس کرنی ہے کہ اللہ ہمیں دنیا سے بھی نوازے، اللہ ہمیں آخرت سے بھی نوازے، لیکن ہم دنیا پر اتنا نہ گر جائیں کہ آخرت کے لیے ہمارا کوئی حصہ نہ رہے. اس میں بھی مجھ کو اور آپ کو بڑا بیلنس ہو کر پڑھنا پڑے گا. جیسے ہم نے پچھلی آیت کو بڑا بیلنس ہو کر پڑھا کہ اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد،
اس کو بھی بڑا بیلنس ہو کے سمجھنا تھا، بالکل آگے والی آیت کو بھی بیلنس ہو کے سمجھنا ہے کہ اے میری قوم، اس دنیا کے حقیر معاوضے کے پیچھے آخرت کو برباد نہیں کر دینا۔ ایکچول بات یہ بتائی جائے گی کہ بے شک یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ فائدے کی جگہ ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کو بھی ہم اچھی ہی مانگیں گے، اس دنیا کو بھی ہم اچھا ہی مانگیں گے، لیکن کوئی طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی گناہ کی طرف جھک جاؤ تو انشاءاللہ وہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور بے شک جو آخرت ہے وہ دار القرار ہے، ہمیشہ کی جگہ ہے۔ من عمل سیئا، وہ بالکل مونٹیسری لیول پر، آپ دیکھیں کہ وہ بالکل مونٹیسری لیول پر لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ من عمل سیئا، جو بھی برا کام کرے گا فلا یجزا الا مثلہا، مگر وہ جزا پائے گا جیسے اس نے کیا ہے۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں سکھائی جاتی ہیں۔ ومن عمل صالحا، اور جو اچھے عمل کرے گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مذکر میں سے ہو یا مؤنث میں سے ہو، لیکن اس کا مومن ہونا لازمی ہے۔ وہوا مؤمن، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ یہ ساری آیتیں آپ نے بہت اطمینان سے پڑھنی ہیں۔ ہم نے فرسٹ بھی 38 کو بھی اطمینان سے پڑھا، 39 کو بھی ہم نے بیلنس کے ساتھ پڑھنا تھا، اور اب 40 کو بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اچھے عمل کرے گا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، یعنی مؤنث کو بھی کوئی اللہ کی طرف سے سمپتی ایکسٹرا نہیں ملنے والی، کہ اگر وہ اللہ کے آگے رونا دھونا مچائے گی کہ میں کمزور تھی اور میں لڑ نہیں سکتی تھی اور میں لوگوں سے ڈرتی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کلیئر اتنے پرانی کتاب میں بھی بتا رہے ہیں کہ عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کو اپنے رائٹ استعمال کرنے پڑیں گے اور ہمت سے کام لینا پڑے گا، چاہے کہ وہ مرد ہو یا عورت۔ وہوا مؤمن، یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، وہوا مؤمن۔ اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ عمل صالح کی۔ تو ہمارے پاس یہ بہت اچھا ڈسکشن کا پہلو ہے کہ دیکھیں جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا، کانسیپٹ نہیں ہوتا، جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے اولاد بناتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو قبر پرستی میں مبتلا ہیں، جو وہمات، نظر، اللہ بلا، ہم سب کو لے رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی لے رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی لے رہے ہیں، اور بت پرستی کو بھی لے رہے ہیں، اور کرسچینٹی کو بھی لے رہے ہیں، کہ دیکھ لو کہ ویلفیئر کا کام ہر کوئی کر رہا ہے۔ ویلفیئر کے کام کے کمپیریزن میں ایکچولی یہ بات آ رہی ہے کہ دیکھیں یہاں پر جو بات ہو رہی تھی کہ من عمل صالحا، اس کو ہم نے ویلفیئر کہا، کہ جو بھی غریبوں کے لیے، لوگوں کے لیے، ایجادات کے لیے، انوینشنز کے لیے جو بھی نیک عمل کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن اس کا مومن ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ کے پاس وہ آنسر آ گیا کہ ہم کسی کی انسلٹ بھی نہ کریں، اور ہم اس کو جس طرح سے اللہ ہمیں موقع دے، ہم کرپٹ لوگوں کو یا کرپٹ ایمان والوں کو ایک پیغام ایمان کا دیتے رہیں، لیکن ہم زبردستی تو کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو آپ کے اور میرے دل میں ایک بات اٹھتی ہے نا کہ یہ پوری زندگی اس نے غریبوں کے لیے ڈیووٹ کیا، فلاں نے پوری زندگی یتیم بچوں میں بیٹھ کر اور اس نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، تو کیا وہ بخشا جائے گا؟ تو دیکھیں یہ گیدرنگ میں یہ پوچھنا، اور اسپیشلی کسی کے نام سے پوچھنا، اور پھر وہ ریسنٹ کوئی مرا ہو اتنا بڑا آدمی یا عورت جو کہ کفار میں سے ہو، لیکن وہ پوری دنیا میں مشہور ہو ویلفیئر کے کام سے، تو پھر اس وقت پوچھنا نا اچھی بات نہیں لگتی ہے۔ تو اس لیے ہم انسٹیٹیوشنل لیول پر اس کو اگر کلاس میں ہی یہ بات کر لیں کہ ایک شخص اتنا کچھ لوگوں کے لیے کرتا ہے، اس کو ہم چھوٹی سطح پر لے جائیں کہ خاندان میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ بہت زیادہ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن شراب میں ٹن بھی ہوتے ہیں، پھر عورتوں کے بھی چکروں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، زانی بھی ہوتے ہیں، اور ان کے اسمگلنگ کے کام بھی چلتے رہتے ہیں، لیکن وہ بہت عمل صالح کرتے ہیں۔ ماؤں کی تو دعائیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ وہ ماؤں کو سونے میں تول دیتے ہیں، کیونکہ وہ ماؤں کی
آواز پر، ایک آواز پر وہ جھک جاتے ہیں ماؤں کے آگے، اور اس کے برخلاف دوسرا بچہ جو بہت زیادہ مطلب وہ کنسپٹ میں اچھا ہوتا ہے لیکن اتنا فرما بردار نہیں ہوتا. تو ایک دل میں کویسچن اٹھتا ہے کہ کیا اللہ بخش دیں گے جس کا ایمان کرپٹ ہے؟ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اس وقت انسٹیٹیوٹ میں ہی ہم اس آیت کو سمجھ لیں کہ پھر ٹائم پر کسی کے نام کے ساتھ پوچھنا اور بتانا اچھی بات نہیں لگتی ہے. تو آپ نے ادھر غور کیا کہ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، جو بھی صالح عمل کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، اس کا مومن ہونا لازمی ہے، اس کا کانسیپٹ کلیئر ہونا لازمی ہے. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایسے لوگ جو پراپر کمپلسری سبجیکٹ میں پاس ہو کر پھر عمل صالح کا ان کو ریوارڈز ملیں گے، تو وہ داخلہ ملے گا ان کو جنت کا. یرزقون فیہا بغیر حساب، وہ رزق دیے جائیں گے اس جنت میں بے حساب. اور آپ غور کر لیجئے کہ کانسیپٹ کتنی لازمی چیز ہے. آگے ہم چلتے ہیں کیونکہ یہ کافی بات ہو گئی. یا قومی، وہ اور بھی لوگوں کو سمجھاتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت اس نے کانسیپٹ کی بات کی، پھر آپ نے دیکھا کہ سورہ مومن میں جو ہم نے شروعات کی تھی بات کی کہ بہترین صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایمان سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے. تو ہم اس پوائنٹ کو مس نہیں کر سکتے ہیں. اچھا جی، آگے وہ جب بڑھتا ہے آیت نمبر 41 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وَيَا قَوْمِ، وہ کہتا ہے مَالِ أَدْعُوكُمْ، مالی کیا ہوا ہے، کیا ماجرا ہے کہ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، میں پکارتا ہوں تم کو نجات کے راستے کی طرف، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم دعوت دیتے ہو مجھ کو آگ کی طرف. اس سے آپ خود دماغ بنائیے کہ یہ توحید کی طرف بلا رہا تھا اور وہ واسطے وسیلوں کی طرف بلا رہے ہوں گے. یہ ایک خدا کی عبادت کی طرف بلا رہا تھا تو وہ دوسری چیزوں میں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ تم مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو، میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں. اب نجات کیا ہے؟ مومن کی جو ایک توحید پر ایک اس کی پوری آبزرویشن ہوتی ہے، وہ نجات کی طرف بلا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو. تدعوننی، تم مجھے پکار رہے ہو، دعوت دے رہے ہو مجھے. لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، دیکھو اس کو اور ڈیفائن کیا گیا کہ وہ جو دعوت دے رہے تھے آگ کی طرف، وہ کیا دعوت تھی؟ اللہ ہی اس کو ایکسپلین کریں گے قرآن ہی میں کہ لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، تاکہ میں کفر کروں اللہ کی ذات کے ساتھ. آپ نے غور کیا، فرسٹ پوائنٹ توحید کا آ گیا، کفر کرنا اللہ کی ذات کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں ماننا. غور سے سنیے، میں بول رہی ہوں کہ کفر کرنا اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں ماننا. اللہ کو تو پورا قرآن کہہ رہا ہے لوگ مانتے تھے جو شرک کرتے تھے. پورے قرآن سے آپ کو ثابت ہو رہا ہے جو بھی شرک کرتا تھا ان سے پوچھو کہ من خلق السماوات والارض، وہ کہیں گے لیقولن اللہ، اللہ نے. کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی؟ وہ کہیں گے اللہ. کون یہ سب کچھ کرتا ہے؟ اللہ. تو اس سے بار بار ہمیں پتا چلتا ہے کہ بالکل ہمارے مسلمانوں کی طرح کہ ہم سب پریشان ہیں کہ ایک اللہ کو مانتے ہوئے بھی ہم کس طرح مزار کے، تعویذ کے، دم کے، نظر کے، اثر کے وہمات میں مبتلا ہیں. تو آپ غور کیجئے گا کہ وہ کہتا ہے کہ تم دعوت دیتے ہو مجھ کو کہ میں اللہ کی توحید کا کفر کروں، وَأُشْرِكَ بِهِ، اور میں ایسوسیٹ کروں، جوڑ دوں، ملا لوں، شریک کر دوں اس کے ساتھ. تو وہی بات بار بار ہم کہیں گے کہ کبھی کوئی ذات کے ساتھ ملاتا ہے کہ اللہ کی استغفر اللہ بیوی ہے اور بچے ہیں، اور ہمارے مسلمان ان کتابوں کو ملاتے ہیں کہ جی اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ کتابیں بھی ہیں، اللہ کی باتوں کے ساتھ حدیث قدسی بھی ہے، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کی وحی کے ساتھ فلاں باتیں بھی ہیں. تو اب آپ نے اپنے دور کا جہاد کرنا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے آئیں بائیں شائیں باتیں نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے زمانے کے لحاظ سے پکڑیں گے کہ کون سا پرابلم چل رہا تھا اور تم کس وقت موجود تھے اور تم نے کہاں پر اپنی سماعت بصارت دل کا فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا. کیونکہ جس نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا اور رائٹ ٹائم رائٹ کام نہیں کیا
تو وہ مارا جائے گا. تو اس لیے غور کیجئے کہ وہ کہتا ہے کہ تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں اللہ کی ذات کا کفر کروں اور میں شریک کروں اس کی ساتھ. ما لیس بہ علم. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. ما لیس لی بہ علم، یعنی تم مجھے بغیر دلیل کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تم مجھے بغیر دلیل کی باتوں کی طرف کیوں ضد کر رہے ہو؟ تو ہمارے والوں کو جب میں کہتی ہوں یا آپ بھی کہتے ہوں گے کہ بھائی جو بھی بات کرو دلیل سے کرو، یا ہمارے ٹی وی پروگرامز دیکھ لیجئے، دلیل ان کے لیے ساستہ ہے، دلیل ان کے لیے بخاری اور مسلم ہے. یہ کہیں گے ہم دلیل پر بات کر رہے ہیں. تو جب ایسا نظام آ جائے، جب ایسی مینٹیلٹی ہو جائے، تو آپ کو کھل کر باہر آنا ہے کہ میں تو اس کو بھی نہیں مانتی. یہ آپ کی تو اپنی الگ مرضی ہوگی، لیکن شاہ سلمان تو ابھی کہہ رہے ہیں نا، ہم نے تو کسی شاہ کا انتظار نہیں کرنا نا، ہم تو الحمدللہ اپنے گھر کے شاہ ہیں. ہم نے اپنے رب کے جو بارے میں اسٹیٹمنٹ دینی ہے ہم دے چکے ہیں، کئی سالوں سے دے رہے ہیں کہ جی تمہارے لیے دلیل وہ ساستہ ہوگی، ہمارے لیے تو قرآن ہی سے قرآن کو سمجھاؤ، نہیں تو ٹائم مت خراب کرو. تو آپ نے غور کرنا ہے کہ کتنی بڑی بات آ گئی کہ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ. مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ. تم مجھے وہاں جوائن ہونے کا کہہ رہے ہو، تم مجھے وہ ماننے کا کہہ رہے ہو جو نہیں ہے میرے لیے اس بات کی کوئی دلیل، کوئی علم. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. اور میں تم کو دعوت دے رہا ہوں عزیز غفار کے راستے کی طرف. دیکھ لیا، یہ ہوتے ہیں مرد مومن، یہ ہوتے ہیں رجل مومن. اس کو اللہ نے فرمایا الذی آمنا. یہ وہ شخص ہے جو ایمان لا کر اس نے اپنے عقیدے کو چھپایا نہیں. یہ ہے سب سے بڑی چیز کہ آپ کیسے چھپا سکتے ہو اپنا عقیدہ. اگر آپ کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہے تو کیا شکل دکھائیں گے ہم اپنے عقیدے کو چھپا کر. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ عقیدہ اتنا پانی کی طرح کلیئر ہو جائے گا کہ عام آپ کے بچے بھی کلیئر ہو کر کہیں گے کہ ہم ان کتابوں کو دین کا درجہ نہیں دے سکتے ہیں. تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے کورس اور ہمارے سلیبس یہ کہاں چلے گئے. اور اسی کے ساتھ آپ غور کریں، میں اینڈ کرتی ہوں. میں دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے منڈے کو ہماری انسٹیٹیوٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں اور منڈے ہمیں 4:15 پہنچ جانا ہوتا ہے. تو منڈے کے دن ہم 3-4 منٹ پہلے اینڈ کر دیا کریں گے. اس کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ وہ مرد مومن بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس کا مجھے علم نہیں دیا گیا میں نے اس کو نہیں ماننا. اس سے اور کنفرم ہوا کہ علم موجود تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو تصدیق کر رہا تھا. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کہ اس نے لوگوں سے کہا کہ تم ایک شخص کو قتل کر رہے ہو اور جس کی باتوں کی دلیل تمہارے پاس موجود ہے. لا جرم انما تدعوننی الی. اور بالکل شک کی بات نہیں ہے کہ بے شک تم جو مجھے دعوت دے رہے ہو، کہ بلا رہے ہو تم مجھے جس کی طرف لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، تو اس کے لیے کوئی دعوت نہ دنیا میں اس کی اوتھینٹک ہے نہ آخرت میں ہے. یعنی دیکھ لیجئے کتنا کھل کر وہ بات کہہ رہا ہے کہ حق بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی طرف، جن کتابوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، نہیں ہے اس کے لیے کوئی پکار، نہ دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے. تمہارے سنی اور شیعہ میں ہی نہیں مانا جا رہا ہے، تم پہلے اپنے مسلمانوں میں اس 6 کتاب کو منوا لو. تو آپ غور کیجئے کہ تم مجھے اس طرف بلا رہے ہو کہ جو نہ دنیا میں مانی جا رہی ہے ورلڈ اوور میں، نہ آخرت میں مانی جائے گی. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ. اور ہم سب کو پلٹنا اللہ کی ذات کی طرف ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ. یہاں بھی دیکھیں مسرف کی بات ہوئی. اور یہ بھی سنو، وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جو اسراف کر کر اس دنیا سے جائیں گے، ہم اصحاب النار، یہ آگ والے کہلائیں گے جو اسراف کر کے جائیں گے. اور ٹاپک کوئی فضول خرچی کا نہیں آ رہا، یہاں پر کوئی دھوم دھام سے شادی کرنے والی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہاں پر کوئی زیادہ کھانا کھانے والی باتیں نہیں ہو رہی ہیں. یہاں پر اسراف ہو رہا ہے کہ تم مجھے ادھر دعوت دیتے ہو جس کا کوئی علمی ثبوت
اللہ کی کتاب سے موجود نہیں. اس کا مطلب جب تم اللہ رسول پر اللہ کی کتاب سے ہٹ کر بات کرتے ہو تو گویا تم اسراف کرتے ہو. اور اسراف کرنے والے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آگ میں جائیں گے. ہم اصحاب النار وان المسرفین ہم اصحاب النار. اسراف کرنے والے آگ میں جائیں گے. پس جلد تم نصیحت یاد کرو گے میری. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ. پس جلد تم ذکر کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں تم کو. یہ دیکھ لیجئے کتنا ماشاءاللہ کلیئر اس کا کانسیپٹ تھا اور اس کے پاس کتنا کانفیڈنس تھا کہ جو لکھا ہوا ہے وہی مانا جائے گا. سوچ لیجئے ہر دور میں ٹیکسٹ میں بات موجود ہوتی ہے، لکھی ہوئی بات ہر دور میں موجود ہوتی ہے جس پر انسان کو کانفیڈنس ہونا چاہیے. اس نے کہا جلد تم ذکر کرو گے جو کہہ رہا ہوں میں تمہیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. میں اپنا معاملہ تو اللہ کی طرف سپرد کرتا ہوں. یعنی دیکھ لیجئے اس نے کہہ دیا میں تو اللہ کی کتاب کے مطابق چلوں گا. اب آپ نے غور کرنا ہے کہ اتنے اربوں خربوں قصوں میں اللہ آپ کو یہ قصہ کیوں بتا رہے تھے. سورہ مومن میں آپ کو اس قصے سے اللہ کیا بتانا چاہ رہے تھے کہ اپنا معاملہ اللہ کی طرف کرو اور وہی ہوگا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے. ان اللہ بصیر بالعباد. بے شک اللہ ہی دیکھتے ہیں بندوں کے اعمال کو. تو پروردگار ہم سے ہماری برائیوں کو دور کیجیے گا اور ہم سب پر رحم فرمائیے گا اور ہمیں ایمان والوں میں سے کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.